9009019530 मुफ्ती साहब 25 पेटियां मेरी तरफ से बिलासपुर और रामपुर की तमाम मस्जिदों में बंटवा दे। इसाले सब बराई साले सवाब मरहूम फुला, शेखन का हाल बता रहा है। बराई साले सवाब मरहूम फुला, बेटा कहाँ से फोन कर रहा? लंदन से। बराई साले सवाब मरहूम फुला। और क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, मेरे भाई साहब ये बताइए कि आपने जो मस्जिद में पेटी दी है, उस पेटी को खोल के किसने पढ़ा? दूसरे के बाप के नाम से जब किसी ने पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? कमा तदीनो तुदान, टीट फॉर ट्रेड, दुनिया बेवकूफ है। आप अपने बाप के नाम से, दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? इसलिए वो 40-50 पेटियां, फिर 100 पेटियां, धीरे धीरे 40-50-100 साल में मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, अंदर के पारे भी फट गए, बोसीदा हो गए, दफन कर दूं या कहीं कोने में ऊपर रख दूं मस्जिद से हटा के? मुफ्ती साहब कहेंगे हाँ अदब के साथ में रख दो कहीं। हो गया, आ गया फतवा। यही फतवा है, यही शरअ का हुक्म है। आपकी पेटी बंदी की बंद रह गई, खोला किसी ने नहीं। ये बेवकूफ़ी क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि आपने होशियारी की, लंदन से फोन लगाया, सीधे डायरेक्ट इमाम साहब को इसाले सवाब में ये दे दो। पहले पूछे इमाम साहब से तफक्कुह फिद्दीन कि हजरत जरूरत किस चीज की है मस्जिद और मदरसा में, मोहल्ले में किस चीज की जरूरत है? अगर इमाम साहब ने कहा मस्जिद में तामीर अदब अव्वल की जरूरत है, उसकी कीमत 5 रुपया है, बस अव्वल की जरूरत है। आपने पेटी नहीं दी, तामीर अदब अव्वल दे दी। एक बच्चा तामीर अदब अव्वल पढ़ा, फिर दोम सोम सानी, फिर पंजुम, फिर अनवार शरीयत, फिर एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा, फिर चंद सालों बाद जामियातुर रजा से या जामिया कादरिया से वो आलिम की दस्तार लेता है। कयामत तक वो जब तक रहा, उसने जिसको पढ़ाया, उसने जिसको पढ़ाया दिया था 5 रुपये का तामीर अदब, कयामत तक वाली साहब को सवाब मिल रहा है। बताइए 10 पेटी मस्जिद में देना ज्यादा सवाब हुआ या 5 रुपये का तामीर अदब? ये होता है मशवरा का फायदा। के लिए गड्ढा खोद दिया पानी निकालने के लिए, तो 3 साल का बच्चा रोने लगता है, मेरे अब्बू कैसे आएंगे? क्योंकि वो नहीं तड़प सकता ना, तो वो अपनी ही तरह बाप को भी समझता है। ये बचपना है, तिफला। इस बचपने में मेमोरी पावर उसका बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा। वो आप कुछ कहे या ना कहे, तबीयत और फितरत अखाज होती है उसकी। वो कौवे की बोली को भी सुनता है और कहता है ये काई काई क्यों करता है, गधे को सुनता है, इंसान जो बात कर रहे हैं उसको सुनता है और सेव करता चला जाता है। इस पीरियड में उसके डाटा में सिर्फ सेविंग होती रहती है, सिर्फ सेविंग, मेमोरी पावर में सेव होता रहता है, जो बोले। और ये याद रखिएगा, इंसान वही बोलता है जो उसकी मेमोरी पावर में सेव है। ये डायरी खाली है, अगर सिर्फ ये पेज दूं तो कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको, क्योंकि ये खाली है ना। और इसमें जो लिखेगा वही फिर पढ़ने के बाद पढ़ेगा ना इंसान। जो लिखा है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, इंसानी जिंदगी के 6 मराहिल, मुफ्ती साहब को दूंगा तो यही पढ़ेंगे ना, 6 मराहिल, अपनी तरफ से नहीं पढ़ेंगे। यही हाल बच्चों का, जितने अल्फाज सुने हैं उससे कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता उसका, वही बोलेगा वो। यही वजह है कि बच्चा जो सबसे पहले गाली देता है, ये उस घर का हाल है जिस घर में माँ बाप आपस में गाली गुलूज से बात करते रहते हैं। गाली से हो गया ना दिमाग में। अच्छा, हूबहू बेटा भी अपनी बीवी पर उसी अंदाज से गुस्सा करता है जिस अंदाज से उसका बाप उसकी माँ पे गुस्सा करता है, क्योंकि वो भी ऑब्जर्व करता है, वो भी सीखता है। अगर बाप अपनी बीवी को गाली दे तो उसको लग रहा है कि मैं बीवी को गाली दे रहा हूं, हकीकत में बीवी को गाली नहीं दे रहा। वो अपने बेटे को ये सिखा रहा है कि तू भी अपनी बीवी को ऐसे ही गाली दे। नतीजतन वो बोले नहीं, वो सीख जाता है। देखा है मधवापुर बिहार में, वो ऐसा गूंगा है कि वो बहरा भी, हाँ पैदाइशी बहरा है, वो सुनता नहीं, इसीलिए वो बोलता नहीं। यहाँ इसे एक उसूल बन गया, कानून दे रहा हूं आप लोग को, जितने पैदाइशी बहरे होंगे वो पैदाइशी गूंगे भी होंगे।
اس کی لوجک کیا؟ زبان ہوتی ہے مگر بول نہیں پاتا، کیونکہ ورڈ کان میں گیا نہیں، میموری میں سیو ہوا نہیں، زبان سے واپس نہیں آ رہا۔ یہ فیکٹ ہے، کانوں میں کے ذریعے ورڈ گھستا ہے، وہ ورڈ ووکیبلری دماغ میں گیا نہیں کانوں کے راستے، اب دماغ میں جاتا تب نہ اس ڈائری سے وہ بولتا، زبان سے دماغ میں ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ معتمد مخرج پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی حرف نہیں نکلتا، اس لیے پاگل کی بولی کو لفظ کہا بھی نہیں جاتا، پاگل کی بولی کو لفظ بھی نہیں کہا جاتا۔ ما یتلفظ به الانسان، وہ بھی معتمد مخرج پر اعتماد کرتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچپن میں آپ کا بیٹا آ کے ایک سوال کو 10 بار پوچھ رہا تو آپ 10 بار جواب دیں اور 10 اینگل سے جواب دینے کی کوشش کریں، وہ بچہ فیوچر میں ایک سوال کا 10 جواب دینے پر قادر ہو جائے گا، کیونکہ سیو کر لیا ہو۔ اور عربی کا مقولہ ہے التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر والتعلیم فی الکبر کالنقش علی الماء۔ بچپن میں سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکھنا، کوئی مٹا پاتا ہے اس کو؟ آندھی طوفان سونامی زلزلے پتھر کے لکھے ہوئے کو کوئی نہیں مٹا پاتا ہے۔ بچپن میں آپ نے، میں جو ابھی عربی میں نیت کی نا فجر کی، وہ بچپن کی یاد کی ہوئی ہے، معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا مفتی صاحب، وہ بعد میں سمجھ میں آیا اس کا معنی یہ ہے، بچپن میں رٹ لیا تھا اس کو، تو بچپن میں جس نے یاد کر لیا پتھر کی لکیر، پتھر پر لکیر کھینچنے کے برابر۔ اس لیے وہ جو بچپنا ہے اس میں ہر سوال کا اس کا جواب دینے کی کوشش کرے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ 10 بار پوچھے تو 10 بار یہ یاد رہے، بیٹے کیوں رو رہا؟ مجھے اب بھی کھلونا چاہیے۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، میں ابھی تم سو جاؤ گے نا تو میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ یہ حرام ہے، کیونکہ آپ سونے کے بعد گئے نہیں لانے، اور یہی جھوٹ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے، پھر بڑا ہو کے وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ جو مذاق میں بھی بولا جائے تو حرام ہی ہوتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک صاحب نے، بہت کلام چل رہا ہے اس کا، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، یہ سراسر اسلام کے خلاف جملہ ہے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اعلان حق و صداقت۔ انسان نے ایک شاعر ایک نعت خواہ پڑھتا ہے ماں جھوٹ بول کے جنت میں جائے گی، لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے تو دوسرا اس کی کاپی بھی کر لیتا ہے۔ اور یہی حال مقرر کا، ایک مقرر تقریر کیا ہے، جھوٹ ہو یا سچ ہو، موضوع روایت ہو یا گڑھی ہوئی روایت ہو، دوسری کاپی کرتا ہے اور اس کو پیسٹ بھی کر دیتا ہے، جمعہ میں دوسرے اسٹیج دوسرے جلسے میں سنا دیتا ہے، جب صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے النجات فی الصدق، کامیابی سچ میں ہے، سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر ماں جھوٹ بولے تو ماں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوگی تو لعنتی آدمی جنت میں نہیں جہنم میں جاتا۔ پھر ماں جھوٹ بول کے کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ باپ جھوٹ بول کے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ شاعر جاہل ہے، وہ نعت خواہ جاہل ہے، وہ پڑھنے والا جاہل ہے، دین کی خبر نہیں، انوار شریعت سے ناواقف ہے، بہار شریعت سے ناواقف ہے، تنظیم المال سے ناواقف ہے، فتاوی رضویہ نہیں پڑھا، دین کی سمجھ نہیں ہے، خود بھی گناہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یاد رکھے، ایسے شاعر کو ہرگز نہ بلایا جائے۔ نجات سچائی میں ہے، جو سچ بولا وہ جنتی، جو جھوٹ بولا وہ جہنمی۔ لہذا آج سے یہ عہد کر لے کہ ہم کسی شاعر سے بلائیں گے تو اسی وقت بلائیں گے جب وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں کلام پڑھے، ہمارے سر کے تاج ہے، اور خلاف شرع کلام پڑھے تو جھوٹیں گے
پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بیٹے بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہوگی, تمہارا بچپنا ہے, بچوں کا روزہ اسی ہوتا, کھا لو دروازہ بند کر دیتا ہوں. نہیں, میں جھوٹا روزہ نہیں رکھوں گا, میں جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب میرا جانتا ہے. بچے تو نے یہ کیوں بتا دیا کہ میرے بازو میں اشرفیاں رکھی ہوئے ہیں, جھوٹ بول کے بچ جاتے کا. نہیں, میری ماں نے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بول. غوث اعظم ہے, زندہ باد زندہ باد. وہ ماں جنت میں جائے گی اور وہ بیٹا بھی جنت میں جائے گا. تم نے غوث اعظم کا پیغام عام نہیں کیا. آج کل کی جاہل عورتیں گھر میں جھوٹ بول بول کے بچے کا دل بہلاتی ہے, اس کو کلام میں بند کر کے سنا دیا. تمہیں غوث اعظم کی مثال نظر نہیں آئی, ام الخیر فاطمہ کی مثال نظر نہیں آئی, جس ماں نے سچ کے لیے جان کو دے دیا مگر جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے. اسلام کو باقیچہ اطفال بنا دیا, اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں, عوام ہیں, ضروری ہے. جو نااہل شاعروں کو بلاتی ہے, علماء سے مشورہ نہیں کرتی, جس شاعر پہ فتویٰ لگتا پھر بھی بلا لیتے, جس مولانا پہ فتویٰ لگتا پھر بھی بلا لیتے. ہمیں پسند آتا, تم میں نذرانہ دوں گا نا, اکیلے ایک آدمی اکیلا, وہ سمجھتا میں اسمارٹ ہوں, ہوشیار ہوں, بہت بڑا کام کر لیا اس نے, اکیلے ایک شاعر کو بلایا, کسی علماء نے ساتھ نہیں دیا. بھائی صاحب یہ ثواب نہیں کیا, آپ نے ثواب کا کام نہیں کیا. جس پر فتویٰ ہو اس کو پرموٹ کرنا یہ حرام حرام اشد حرام ہے. آپ نے ثواب نہیں, گناہ کا کام کیا. اس کو ذرا سمجھیں. رشوت کے, سود کے پیسے سے کوئی حج پہ جائے گا؟ سود کے پیسے سے 11ویں شریف کروا لیا اور 2-3 لاکھ لوگوں کو کھلا دیا سود کے پیسے سے. میں ثواب کا کام ہے, لوگ تعریف کر رہے ہیں 11 لاکھ لوگ کھائیں, پیسہ سود کا ہے, ثواب ملے گا. فتاوی رضویہ میں آیا کہ حرام پیسے سے ثواب کی امید رکھنا یہ حرام ہی نہیں کفر میں داخل کر دیتا ہے انسان. معاذ اللہ رب العالمین, اللہ بچائے. اس لیے شریعت کو سمجھے, علماء کو سمجھے, اسلام کو سمجھے. النجات فی الصدق, سچ. طفلاً بچے کو سچ بولے ہر حال میں. آپ بولیے نا, بیٹے کیا چاہیے تمہیں؟ ہمیں ہوائی جہاز چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العظیم, کل میں اٹھوں گا, دکان کھل جائے گی تو انشاءاللہ مجھے یاد دلانا, میں لے کے جاؤں گا. اس کے سر بھی ذمہ داری ہو گئی, آپ کے سر بھی ذمہ داری ہو گئی. آپ یاد دلانا, انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب وہ بچہ یاد دلائے گا تو اس کی میموری پاور بڑھے گی, کیونکہ باتوں کو دماغ میں رکھا نہ بیٹھا کہ یاد دلانا ہے, یاد دلانا ہے, یاد دلانا. اس نے 2-3 بار تو انشاءاللہ سن لیا, اور فیوچر میں جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے انشاءاللہ کہے گا. میں نے تاج الشریعہ کا ایک آڈیو سنا, وہ اپنے پوتے حسام میاں کو کھلا رہے تھے, اور کیا کلام تھا وہ, ایک کلام پڑھ کے بھائی سننے بچے کو کھلا رہے تھے. غالباً یہی لم یات نظیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. بچہ پھر بھی رو رہا تھا. اچھا اور رو رہے, اور سناؤ. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ہوگا, مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. جب بچہ کفر کے ایام کو کریس کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام, اور وہ بھی تاج الشریعہ کی زبان سے سن کے جب بڑا ہو رہا ہے, یہی بچہ پیر ثاقب شامی جب بریلی میں انٹر کرتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نظر نہیں آ رہی ہے. وہی بچہ بولتا ہے آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نظر نہیں آ رہی ہے. داڑھی ایک مشت رکھا کرے. اس بچے کو کیا خبر, کیوں نہ خبر ہو, جب بچپن ہی میں لمیات نظیروں کا سن کے جوان ہوا ہے. اس لیے طفلاً 2 سال کی عمر کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ ووکیبلری دے, ورڈز دے, الفاظ دے. جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنی ہی بڑا فیوچر کا وہ ادیب بنے گا, اتنی ہی بڑا ادیب بنے گا. اور صرف ادیب ہی نہیں, ایک بچہ کھیل رہا ہے میدان میں, اس کا باپ تعاقب کیا, اور تعاقب کرنے کے بعد کہا انت ليس من شانك اللعب مع الألفاظ فأنت من سوف يفتح
اے بچہ، تیری یہ فطرت نہیں، تیری یہ شان نہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیل کود کر کے تو ٹائم پاس کرے۔ ان قریب تو بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہے، اس لیے بچوں کے ساتھ مت کھیل۔ دنیا نے دیکھا 2 اکتوبر 1182 عیسوی میں اسی بچہ نے یہودیت کے بلڈنگ کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بیت المقدس کے قلعے پر نعرہ تکبیر اور رسالت کے جھنڈے کو بلند کیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، دنیا کا عظیم شاہکار بادشاہ، اللہ کا ولی صلاح الدین ایوبی ہے۔ میرے بھائی، صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے، فوالد صلاح الدین عندما وجده يلعب مع الأطفال قال أنت ليس من شأنك اللعب فأنت من سوف يفتح الأقصى۔ بیٹا، تو بچوں کے ساتھ میں کھیل کود میں لگا ہوا، ان قریب تو بیت المقدس کو فتح کرنے والا۔ اس کے دماغ میں بیت المقدس کا لفظ آ گیا اور فتح کا لفظ آ گیا، فتح کا لفظ بھی اور بیت المقدس کا بھی۔ اور جو لفظ میں نے بتایا نا کہ بچپن میں دماغ میں آتا ہے، وہ پتھر پر لکیر کی طرح آ جاتا ہے۔ اب وہ فتح کی تیاری کرتا رہا، بیت المقدس کو جانتا 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 اور فتح کی تیاری کرتا رہا۔ نوبت مہیجہ رسید کہ 1182 میں مسجد اقصی کو فتح کر لیتا ہے وہ بچہ۔ اندازہ ہوا آپ کو بچپن میں سچ بولنے کا فائدہ؟ اپنے بچوں کو یہ بتائے بچپن میں، طفلن۔ لکڑی دیکھا آپ لوگوں نے، بھنگی لوگ لکڑی، بانس کی لکڑی کو کاٹنے کے بعد اسے چھیٹی بناتے، اسے کوٹھی بناتے۔ پرانے زمانے میں دھان چاول رکھا جاتا تھا اس کے اندر، ابھی بھی کہیں کہیں رکھا جاتا ہوگا۔ دیواریں بنتی ہے، لیکن بانس جب سوکھ جائے تو چھیٹی نہیں بنے گی، لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ بس وہ جو بچہ ہے نا، بچہ وہ کچی لکڑی کی طرح ہے۔ جس طرح مٹی میں پانی ڈال کے کمہار چاک میں لکڑی پھنسا کے چکری کو گھماتا ہے اور گھمانے کے بعد مٹی کو سیدھا مٹکا بناتا ہے، پلیٹ بناتا ہے، گیلا برتن بناتا ہے، کٹورا بینک بنا لیتا ہے، جو جو من میں آتا بنا لیتا ہے۔ بچے کا یہی حال ہے، طفلن۔ اس بچے کو آپ جیسا چاہے بنا لے، جیسا چاہے بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ بچپن ہی سے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان میں داخل کرنے لگ جاتا ہے۔ تاریخ میں جو بچے لوگ کرامت دکھاتے نظر آئے ہیں، یہ ماں باپ کا دخل ہوتا ہے، ان کا ماں باپ کا دخل ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا 3 سٹیج بتا دیے میں نے، حاملتن، رضیان، طفلن، شابن۔ حدیث شریف میں آیا من شب شاب، جس فطرت پر جوان ہوا جوانی اسی پر قائم رہے۔ اب بچہ جوان ہے، جو وہ کیبلری دی گئی ہے وہی بولے گا وہ۔ اس لیے ایسے ہی بچے آگے چل کے نافرمان ہوتے ہیں جو گھر میں نافرمانی کی داستان سنتے۔ اب اندازہ لگائیں نا، جس گھر میں 12 گھنٹے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ٹرالی ووڈ چل رہے ہو، وہ بچہ کیسے عاشق مصطفیٰ پیدا ہوگا؟ سوچیں آپ ذرا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لڑکی ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں انڈر ویئر والے کو دیکھ رہی ہے، تو وہ بچہ کیسے مسکان پیدا ہوگی؟ وہ تو تسلیمہ نسرین ہی پیدا ہوگی نا بھائی۔ یہ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ من شب شاب، جوانی کا وجود در اصل اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے ہے۔ جتنی زیادہ جوانی اسٹرانگ، اتنی ہی زیادہ روح اس کی اسٹرانگ ہوگی۔ اس کو غذا دے تہجد کے ذریعے، جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت، اور جوانی اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ بہی طور کہ اگر سہاگ رات میں بھی آواز آئے چلو میدان میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو حضرت حنظلہ غسل واجب ہے اور میدان میں نکل جاتے ہیں۔ اور جب شہید ہوتے ہیں تو بیوی روتی ہے، یا رسول اللہ شادی کی پہلی رات تھی، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھ سے الگ ہو گیا، یا رسول اللہ بس ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ کہا بولو بیٹی سوال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہاں تو ایک دن میں ساتھ میں رہی ہوں اپنے شوہر کے، کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے رہوں گی؟ مصطفیٰ نے کہا بالکل جنت میں تم ان کے ساتھ ہمیشہ میں رہو۔ جوانی اس لیے سبحان اللہ۔ راجہ طاہر حجاج بن یوسف کے زمانے میں آنے والی فوج
کافروں کی فوج کشتی تجارت کرنے والے مسلم افراد کچھ لوگ انتقال ہو گیا ڈیڈ باڈی کو کشتی میں ڈال کر سری لنکا والے بھیج رہے تھے عرب میں راجہ داہر نے قبضہ کر لیا عورتوں کو جیل میں ڈال دیا یہ ہندوستان کی پہلی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو 712 عیسوی کی نیئر اباؤٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو گرفتار کر لیا عورتوں کو گرفتار کر لیا عورت چلائی او مسلم بن حجاج وہ حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف اس کو خبر لگی تو اس نے کہا میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں اور پھر سب سے زیادہ کریل نوجوان 17 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان کی دھرتی پر راجہ داہر کی راجی جت کو کیفرت کے تاب تک پہنچانے کے لیے بابل سنگھ سے روانہ کر دیا ہندوستان میں 18 سال کا جوان ہے یاد رکھیے گا محمد بن قاسم راجہ داہر کو موت کی ابدی نیند سلا دیتا ہے اس کی بیوی ہندوستان کی حسیناؤں میں سے نمبر 1 پر کئی رات خوب سج دھج کر محمد بن قاسم کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی مگر وہ مرد مجاہد ایسا نوجوان جن کی آنکھوں میں ہمیشہ جنت کی حوریں رقص کر رہی ہو وہ راجہ داہر کی بیوی کو کیوں کر دیکھے گا 1000 بار للچانے کے باوجود نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صرف 4 سال وہ مرد مجاہد ہندوستان میں رہا ہے محمد بن قاسم اور 4 ہی سال میں ہندوستان میں سیاست ثقافت تہذیب عدل انصاف ایسا سسٹم اور ایسا نقشہ اسلام کا چھوڑا کہ اسی زمانے میں ہزاروں لوگ کلمہ طیب پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے آپ کی جوانی کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھائی ہم نے کسی مسلمان بھائی سے کہا بھائی صاحب سنیت پر قائم رہیے حضرت وضو میں 4 فرائض ہے چہرہ دھونا ہاتھ دھونا مسح کرنا پاؤں دھونا ڈاکٹر صاحب غسل میں 3 فرائض ہے آپ کے MBBS میں تو یہ سبجیکٹ آتا نہیں ہے اس لیے مجھ سے سن لیجئے ناک صاف کرنا کلی کرنا پورے بدن پہ پانی بہانا کبھی کسی کو بتایا آپ نے جب غسل اور وضو نہیں بتا پا رہے ہیں تو اس کے کفر کو کیسے ہٹائیں گے اسلام کیسے داخل کریں گے جبکہ جوانی اس کام کے لیے ہے کہ مصطفیٰ کے مشن کو مشرق سے لے کر مغرب ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پہنچائے اس لیے اللہ نے جوانی دی اور ایسے نوجوان اگر جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو کافروں میں تبلیغ کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں اور جو لوگ مسلم مرتد ہو گئے تھے انہیں صحیح اسلام بتا کے واپس لاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر فاسق کو فسق کے توبہ کرا کر اوریجنل سنی بنانے والا کوئی اور نوجوان نہیں بلکہ 24 جون 1564 عیسوی میں شیخ عبد العال کی پیر سے پیدا ہونے والا سرہند کی دھرتی پر مجدد الف ثانی کہا جاتا دار تکبیر دار رسالت دار وصیت علماء اہل سنت میرے بھائی 4 ہو گیا شیخن اب آ رہا بڑھاپا شیخ بڑھاپے کا اچھا یہ دیکھیے گا 6 اسٹیج بتایا نا اس میں سے 3 ماں باپ کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے حاملتن رضیعن طفلن بچہ ماں کے پیٹ میں ہو دودھ پی رہا ہو اور بچپنا ہو یہ 3 اسٹیپ میں ماں باپ کی ڈیوٹی زیادہ ہے اور تیسرے 3 اسٹیپ شابن شیخن کہلن خود اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور خصوصاً شابن اور شیخن میں یہاں دیکھتا یوں ہوں میں معاشرے میں بلاسپور کا ایک آدمی لندن میں رہتا ہے والد صاحب جاہل ہے والدہ بھی جاہل ہے بڑی مشکل سے محنت مشقت سے MD بنایا DM بنایا نوکری لندن میں ہو گیا اچھا بیٹا ایک ہی ہے لندن میں نوکری ماں پانی چلا کے مر گئی نہ بیٹا لندن میں ماں نے DM بنایا باپ نے DM بنایا گھر بیچ کے کھیت بیچ کے بیٹا لندن میں اچھا زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کو نوکر لگا دیتا ہے نوکر خدمت کرے گا ایسے مومنٹ کے لیے مصطفیٰ کا فرمان پہ قربان جائے وہ فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کو بڑھاپے دونوں میں سے ایک اور خدمت کر کے جنت نہ پا سکا وہ یعنی کامیاب ہے وہ شخص جو بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے
बुढ़ापे में माँ बाप, कुरान शरीफ में आया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, अल्लाह जिसे उम्र दराज देता तख्लीक में उल्टा कर देता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि इंसान अगर 200 साल का होगा, 100 साल का होगा, तो पैदा हुआ था तो वो चल रहा था क्या? सूसू कहाँ करता था? कपड़े में, टॉयलेट बाथरूम कपड़े में, बोल नहीं पाता था। माँ बुलाती थी, बोल अब्बा, अब्बू, माँ, कुरान, अल्लाह। बच्चे को माँ सिखाती ना, बाप सिखाता ना, तब वो बोलता है ना। यही हाल इंसान का बुढ़ापे में हो जाता, वो बोल नहीं पाता, वो सूसू कपड़े में करता है, वो उंगली के सहारे चलने पर कादिर हो जाता, वो खुद से नहीं चल पाता। यही मतलब है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे मैं उम्र ज्यादा देता हूँ तखरीक में उल्टा कर देता हूँ। अब जिस तरह एक बच्चे को माँ बाप की जरूरत थी, ऐसे ही बूढ़े को बच्चे की जरूरत पड़ जाती है। अब वो बाप कितना कम नसीब है जो लंदन भेज दिया डीएम बना करके, और वो बेटा कितना बदनसीब है, कितना कम नसीब है वो बेटा जो बाप को बुढ़ापे में इस पीरियड में जब उंगली की जरूरत थी उस बाप को, उसे तन्हा छोड़ दिया। और अगर इंतकाल हो जाए 9009019530, मुफ्ती साहब 25 पेटियां मेरी तरफ से बिलासपुर और रामपुर की तमाम मस्जिदों में बंटवा दे। बराई साल सवाब मरहूम फुला, शेखन का हाल बता रहा है। बराई साल सवाब मरहूम फुला, बेटा कहाँ से फोन कर रहा? लंदन से। बराई साल सवाब मरहूम फुला। और क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, मेरे भाई साहब ये बताइए कि आपने जो मस्जिद में पेटी दी है, उस पेटी को खोल के किसने पढ़ा? दूसरे के बाप के नाम से जब किसी ने पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था, तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? कमा तदीनो तुदान, टीट फॉर ट्रेड। दुनिया बेवकूफ है। आप अपने बाप के नाम से, दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? इसलिए वो 40-50 पेटियां, फिर 100 पेटियां, धीरे धीरे 40-50-100 साल में मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, अंदर के पारे भी फट गए, बोसीदा हो गए, दफन कर दूं या कहीं कोने में ऊपर रख दूं मस्जिद से हटा के? मुफ्ती साहब कहेंगे हाँ अदब के साथ में रख दो कहीं। हो गया, आ गया फतवा। यही फतवा है, यही शरअ का हुक्म है। आपकी पेटी बंदी की बंद रह गई, खोला किसी ने नहीं। ये बेवकूफ़ी क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि आपने होशियारी की, लंदन से फोन लगाया, सीधे डायरेक्ट इमाम साहब को इसाले सवाब में ये दे दो। पहले पूछे इमाम साहब से तफक्कुह फिद्दीन कि हजरत जरूरत किस चीज की है मस्जिद और मदरसा में, मोहल्ले में किस चीज की जरूरत है। अगर इमाम साहब ने कहा मस्जिद में तामीर अदब अव्वल की जरूरत है, उसकी कीमत 5 रुपया है, बस अव्वल की जरूरत है, आपने पेटी नहीं दी, तामीर अदब अव्वल दे दी। एक बच्चा तामीर अदब अव्वल पढ़ा, फिर दोम सोम सानी, फिर पंजुम, फिर अनवार शरीयत, फिर एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा, फिर चंद सालों बाद जामियातुर रजा से या जामिया कादरिया से वो आलिम की दस्तार लेता है। कयामत तक वो जब तक रहा, उसने जिसको पढ़ाया, उसने जिसको पढ़ाया दिया था 5 रुपये का तामीर अदब, कयामत तक वाली साहब को सवाब मिल रहा है।